रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किताबुल ईमानी वल इस्लामी वल क़द्री वश्शिफ़ाती। ये किताब ईमान, इस्लाम, क़द्र और शफ़ात के बारे में है, यानी कि इस्लाम के अरकान और कुदरत के बारे में, तकदीर के बारे में ये किताब इमाम आज़म ने, अबू हनीफ़ा ने बांधी। वैसे ये ईमान और इस्लाम में कोई फ़र्क नहीं है इस्तिलाही एतबार से, यानी कि ये एक दूसरे से जुदा नहीं हैं। ठीक है, इस्लाम वो ईमान ही है और जो ईमान है वो इस्लाम है, लेकिन इतना फ़र्क ज़रूर है, इस्लाम ज़ाहिरी को कहते हैं और जो ईमान हो वो बातनी को कहते हैं। जो दिल में हो, दिल में, उसको ईमान कहते हैं। इस्लाम मुंह से कह देना मैं मुसलमान हूँ, लेकिन दिल में ना हो तो फिर वो ईमान तो नहीं है, इस्लाम है। ठीक है, आगे जो इस हदीस है इसका खुलासा कलाम ये है कि एक मर्तबा इस हदीस को हदीस जिब्राइल भी कहते हैं। आगे जो हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला से रवायत है वो उससे इसको हदीस जिब्रील भी कहते हैं। ठीक है, इस हदीस को, और ये हदीस जिब्रील, इसमें ना हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते हैं रसूल सल्लम के पास और आकर बैठते हैं और रसूल सल्लम से सवाल करते हैं। रसूल सल्लम सवाल करते हैं, रसूल सल्लम उसका जवाब देते हैं। सवाल करते हैं कि इस्लाम के अरकान कितने हैं, इस्लाम के अरकान कितने हैं, मुसलमानों पर क्या चीज़ फ़र्ज़ है और क़यामत कब आएगी, और ये इस तरह के ना ये सवाल करेंगे। और इससे मकसूद ये होगा कि उम्मत को तालीम देना, यानी कि उम्मत को समझाना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से। वैसे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आगे फिर इसकी मैं वजाहत करूँगा आगे जाकर जब ये ख़त्म होगी, पहले पढ़ते हैं। ठीक है, किताबुल ईमानी वल इस्लामी वल क़द्री वश्शिफ़ाती। अबू हनीफ़ता अन अलक़मता अन यहया इब्न यामरू क़ाल बैनमा साहिबी ली बिमदीनता रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा बसुरना बि अब्दिल्लाह इब्न उमर। अबू हनीफ़ा अलकमा से, वो यहया बिन यामर से, वो फरमाते हैं कि मैं अपने साहिब के साथ मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में था। इस बसुरना, अचानक, इस मुफाजा है, अचानक हमने देखा अब्दुल्ला इब्न उमर को देखा। फ़कुल्तु लिसाहिबी, मैंने कहा अपने साहिब के लिए, हल लका अन्ना अतियाहु, अपने साहिब के लिए कहा, क्या आप कहते हैं कि हम जाएं आप हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के पास, जाएं और आपसे कदर के मसले के बारे में सवाल करें, हम उनसे कदर के मसले के बारे में सवाल करें। क़ाला नाम, तो साथी ने कहा नाम। फ़कुल्तु, मैंने कहा, दानी हत्ता अकूना अनल्लज़ी असअलहु, कि छोड़ दे मुझे यहाँ तक कि मैं उनसे सवाल करूँ। फ़इन्नी आरफ़ु, कि बेशक मैं उनको ज़्यादा जानता हूँ, मिनका, तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। क़ाला फ़न्तहैना इला अब्दिल्लाहि, कहा फ़न्तहैना, हम पहुँचे हज़रत अब्दुल्ला की तरफ। फ़कुल्तु, मैंने कहा, या अबा अब्दुर्रहमान, ए अब्दुर्रहमान, अबू अब्दुर्रहमान, ये हज़रत अब्दुर्रहमान जो है ये अब्दुल्ला बिन उमर की कुन्नियत है। अब्दुर्रहमान हज़रत अब्दुल्ला की कुन्नियत है। आना नतकब्बलु, कि हम जाते हैं बाज़ दफ़ा, फ़ी हादिहिल अर्दी, ऐसी ज़मीन में जाते हैं, फ़रुबमा, बसा औकात, कदम नल बलदाता, कि हम पहुँचते हैं ऐसी कौम की तरफ, यकूलु, वो कहती है, ला कदरा, कि तकदीर नहीं है। फ़ाबिमा रद्दुद्दु अलैहि, तो बस हम उनको क्या जवाब दें उनको। काला, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि अब लिग हिम मिन्नी इन्नी मिनहुम बरीउन,
کہ ان کو پہنچا دو منی میری طرف سے، انی منہم بری، ان کے بے شک میں ان سے بری ہوں، ولو انی وجدت اعوانا، اور اگر میں پاؤں اپنے ساتھی لجہاد داتہم، جہاد کے لیے، ثم ابشا، جہاد کے لیے، کہ اگر میں پا لوں ساتھی لجہاداتہم، تو میں تم سے جہاد کرنے کے لیے آؤں، یعنی کہ اگر میرے پاس ساتھیوں میں ایک جماعت کو اکٹھی کر لوں تو میں تمہارے پاس کیا ہوں، جہاد کرنے کے لیے آؤں۔ ثم ابشا انشاء، پھر شروع ہو گئے یحدثنا، ہمیں حدیث بیان کرنے، یعنی کہ حضرت عبداللہ بن عمر ہمیں حدیث بیان کرنے شروع ہو گئے۔ قال، فرمایا، بین نحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومعہ رہط فی اصحابہ، ہمارے درمیان ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان بیٹھے تھے، ومعہ، اور ہمارے ساتھ، رہط، ایک جماعت تھی، من اصحابی، اصحاب کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی ایک جماعت تھی۔ رہط کہتے ہیں 3 سے لے کر 10 تک کے درمیان کو رہط کہتے ہیں، 3 سے 10 تک کے، یعنی کہ 5 یا 10 کے قریب قریب ہم لوگ بیٹھے تھے۔ اذ اقبالا، کہ اچانک آیا ایک ایسا مرد، شابن، جوان مرد، جمیل ابید، جو کہ خوبصورت تھا، سفید خوبصورت تھا، حسن اللمتی، اچھی صورت والا تھا، طیب الریح، خوبصورت خوشبو آ رہی تھی اس پر، علیہ، اس پر بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی، ثیاب بید، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ فقال، السلام علیک یا رسول اللہ، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم، تو جواب دیا، السلام علیکم کا جواب دیا، فرد علیہ، تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اس کا جواب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، ورددنا، اور ہم نے بھی معاہو، آپ کے ساتھ جواب دیا، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جواب، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جواب دیا۔ فقال ادنو یا رسول اللہ، اس نے عرض کی، وہ جو شخص آیا تھا اس نے عرض کی، ادنو، میں قریب ہو جاؤں یا رسول اللہ، قال ادنو، رسول نے فرمایا قریب ہو جا، فدنا دنوتن او دنوتینی، پس قریب ہوا وہ 1 قدم، او دنوتینی، یا 2 قدم، ثم قام، پھر کھڑا ہو گیا، مؤخرن لہو، بڑے ہی ادب انداز کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ کھڑا ہو گیا، جس طرح کہ نماز میں ہاتھ نہیں باندھتے اسی طرح کھڑا ہو گیا۔ ثم قال، پھر وہ کہتا ہے، ادنو یا رسول اللہ، میں قریب ہو جاؤں یا رسول اللہ، رسول نے فرمایا، فقال ادنو، فرمایا قریب ہو جاؤ، فدنا، پس وہ قریب ہوا، حتی الصقا رکبتینی برکبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ ملا لیا رکبتی ہی، اپنے گھٹنوں کو، برکباتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ، یعنی کہ یہ گھٹنے ہیں نا، یہ دیکھو، تو انہوں نے اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھٹنوں کے ساتھ ملا لیا اپنے گھٹنوں کو۔ فقالا، پھر عرض کرتے ہیں، اخبرنی، کہ آپ ہمیں خبر دیجئے، انل ایمانی، ایمان کے بارے میں، کہ ایمان کیا چیز ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تؤمنوا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ ولقائہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ، کہا اگر تم ایمان لے آؤ، ان تؤمنا، کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر، و ملائکتی، اور اس کے فرشتوں پر، اور اس کی کتابوں پر، اور اس کے رسول پر، اور اس کے ملنے کا ایمان لے آؤ، یعنی کہ قیامت والے دن رب تعالیٰ ہم سے ملے گا، اس کا ایمان لے آؤ، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن کا، والقدری، اور تقدیر کا، خیری، اچھی، وشری، اور بری، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی کہ اچھی تقدیر بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کا کیا کرو، تم ایمان لے آؤ اس کی، ٹھیک ہے۔ پھر کہتا ہے، فقالا، عرض کرتے ہیں وہ، صدقتا، آپ نے سچ کہا، قالا، اب صحابہ کہتے ہیں، فعجبنا من تصدیقہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقولہ صدقتا،
کہ ہم نے تعجب کیا اس کی تصدیق کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وقولی اور اس کے قول صدقتا کے بارے میں، کأنہ یعلم گویا کہ وہ جانتا ہے، یعنی کہ تصدیق تو اس طرح کر رہا ہے جس طرح وہ جانتا ہے۔ اس بات نے ہمیں تعجب میں ڈال دیا، سوال بھی خود ہی کرتا ہے اور خود ہی اس سوال کی تصدیق بھی کرتا ہے کہ آپ نے سچ کہا۔ اب یہ معاملہ کیا ہے؟ تو یہ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا، ہمیں تعجب میں، ہمیں حیرت ہوئی ہمیں کہ یہ کیا بات ہے کہ سوال خود کر رہا ہے پھر اس کی تصدیق بھی خود کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اتنی تک یہ میں اسی لیے دے رہا ہوں، اتنی تک آپ کر لینا، لیکن زبانی یاد آپ نے یہ کرنی ہے، حدیث پاک زبانی یاد کرنی ہے تاکہ اچھی طرح سے یاد بھی ہو اور محنت کر کے پڑھے بھی ٹھیک ہے۔ پہلے بھی آپ نے زبانی یاد کی ہوگی، آگے بھی آپ نے زبانی ضرور یاد کرنی ہے۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، عزیز مصر نے بیوی کے عشق کا یہاں سے چرچا کیا۔ وقال اور کہا، نسوة کچھ عورتوں نے، فی المدینتی شہر میں، امرأۃ العزیز عزیز کی عورت، شہر میں عزیز کی عورت، تراود پھسلانے کی کوشش کرتی ہے، فتاح اپنے جوانوں کو، عن نفسہ اس کے نفس سے، قد بے شک، شغفہا دل میں سما گئی ہے اس کے، حبن محبت، نوجوان کی محبت، انا بے شک ہم لنراہا ضرور دیکھ رہے ہیں اسے، فی ضلال مبین کھلی وار فتگی میں، محبت میں۔ فلما تو جب سامیت اس عورت نے سنا، بمکرہن ان کی بات کو، ارسلت تو پیغام بھیجا، الیہن ان کی طرف، وآتدت اور تیار کر دے، لہن ان کے لیے، متکئن تیار کر دے ان کے لیے، متکئن مسندے، وآتت اور دی، کل واحد منہن ان میں سے ہر ایک کو، سکینہ چھری، وقالت اخرج اور کہا، اخرج نکل آؤ، علیہن ان پر یعنی کہ ان کے سامنے آؤ۔ فلما تو جب اریناہو عورتوں نے دیکھا اسے، اکبرناہو تو بڑھائی بولنے لگی اس کی، وقطعن اور انہوں نے کاٹ لیے اپنے ہاتھ، ایدیہن اپنے ہاتھوں کو، وقلن اور کہنے لگی، حاشا للہ اللہ کے لیے پاکی ہے، ما ھذا نہیں ہے یہ، بشرن کوئی بشر، ان ھذا نہیں ہے یہ، الا مگر، ملکن کوئی فرشتہ، کریم جو بڑی عزت والا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی پر شعر لکھا نا، مصر میں حسن یوسف پہ کٹی، مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں میدان عرب آپ کے نام پر۔ قالت فذلکن الذی، کہا زلیخا نے، فذلکن تو یہ ہے، الذی وہ جو، لمتننی تم تانا دیتی تھی مجھے، فیہ اس کے بارے میں، وَلَقَدْ اور ضرور بے شک، راودتہ میں نے پھسلانے کی کوشش کی اسے، عن نفسہ اس کے نفس سے، فاستعصم تو انہوں نے خود کو بچا لیا، وَلَئِن لَم اور ضرور اگر، یفعل وہ نہ کرے، ما آمرہ جو میں کہتی ہوں ان سے، لَیُسْجَنَنَّ تو ضرور انہیں قید میں ڈالا جائے گا، وَلَیَکُونَنَّ اور وہ ضرور ہوگا، من الصاغرین صاغرین ذلت اٹھانے والوں میں سے۔ قال رب السجن حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ الہی میں دعا کی قبولیت، کہا، عرض کی، ربی اے میرے رب، السجن قید خانہ، احب زیادہ پسند ہے، الیہ مجھے، مما اس سے جو، یدعوننی وہ بلا رہی ہے مجھے، الیہ اس کی طرف، وَإِلَّا اور اگر، تصرف تو نہ پھیرے گا، انی مجھ سے، کیدہن ان کا مکر، اصبو تو میں مائل ہو جاؤں گا، الیہن ان کی طرف، وَأَکُن اور ہو جاؤں گا، من الجاہلین نادانوں میں سے۔
من الجاہلین نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا پھر قبول ہو گئی۔ فاستجاب لہ تو دعا قبول کر لی، لہ اس کی، ربہ اس کے رب نے، فصرف تو پھیر دیا، عنہ اس سے، قیدہن ان کا مکر، ان عورتوں کا مکر، انہ بے شک وہی، ہوا السمیع العلیم سننے والا جاننے والا ہے۔ ثم پھر بدا لہم من بعد ما رعوا الآیات پھر ظاہر ہوا لہم ان کے لیے، من بعد اس کے بعد، ما رعوا کہ انہوں نے دیکھ لیا، الآیاتی سب نشانیاں، لیسجننہ ضرور وہ قید خانے میں ڈال دیں اسے، حتی حین ایک مدت تک، ودخل اور قید خانے میں دو قیدیوں کا خواب بیان کرنا، ودخل اور داخل ہوئے، معہو اس کے ساتھ، السجن قید خانے میں، فتیان دو نوجوان، قالا کہا، احدہما ان میں سے ایک نے، انی بے شک میں، ارانی خواب میں دیکھا اپنے آپ کو، میں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا، آسرو میں نچوڑ رہا ہوں، خمرن شراب، اور کہا دوسرے نے، آخر دوسرے نے کہا، انی بے شک میں، ارانی خواب میں دیکھا اپنے آپ کو، میں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا، احمل میں نے اٹھائی ہوئی ہے، فوق رأسی اپنے سر کے اوپر، خبزن کچھ روٹیاں، تاکلو کھا رہے ہیں، الطیر پرندے، منہ اس سے، نبئنا ہمیں آگاہ کرو، بتأویلہ اس کی تعبیر، ان بے شک نرا کا ہم دیکھتے ہیں تجھے، من المحسنین نیکی کرنے والوں میں سے، قالا فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے معجزے کا اظہار پھر فرمایا لا یأتیکما نہیں آئے گا تمہارے پاس، طعام کھانا، ترزقانہ جو تمہیں دیا جاتا ہے وہ، الا مگر، نبأتکما میں آگاہ کر دوں گا تمہیں، بتأویلہ اس کی تعبیر، قبل اس سے پہلے، ان یأتیکما کہ وہ آئیں تمہارے پاس، ذالکما یہ ہے، یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بات سن کر ان دو قیدیوں نے کہا کہ یہ علم کا کاہنوں اور نجومیوں کے پاس ہوتا ہے، آپ کے پاس یہ علم کہاں سے آیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں کاہن یا نجومی نہیں ہوں جس کے بارے میں تمہیں خبر دوں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھایا ہے، قبل ذالکما یہ ہے، مما اس سے جو، اس علم میں جو، علمنی جو سکھایا مجھے، ربی میرے رب نے، انی ترکت بے شک میں، ترکت چھوڑے رکھا، بے شک میں نے چھوڑے رکھا، ملت قوم ان لوگوں کا دین، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، باللہ اللہ پر، وہم بالآخرۃ اور وہ آخرت کا، ہم کافرون وہی انکار کرنے والے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جیل میں پھر تبلیغ دین بھی فرمایا، جیل میں بھی آپ نے تبلیغ دین فرمایا، واتبعت اور میں نے پیروی کی، ملت آبائی اپنے باپ داتے کی دین کی، ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ما لنا نہیں ہے، لنا ہمارے لیے، ان نشرکا کہ ہم شریک ٹھہرائیں، باللہ اللہ کا، من شیء کسی چیز کو، ذالک یہ، من فضل اللہ اللہ کے فضل سے ہے، علینا ہم پر، وعلی الناس اور لوگوں پر، اور لیکن اکثر لوگ، لا یشکرون شکر نہیں کرتے، یا صاحبیہ اے میرے دونوں ساتھیوں، یا صاحب السجن اے میرے دونوں ساتھیوں، سجنی قید خانے کے، ارباب کیا بہت سے رب، متفرقون جدا جدا، خیر اچھے ہیں، ام اللہ الواحد یا ایک ہی، یا ایک اللہ، القہار جو سب پر غالب ہے، ما تعبدون تم عبادت نہیں کرتے، من دونہ اس کے سوا، الا مگر، اسمان چند ناموں کی، سمیتموہ ہاں رکھ لیا ہے انہیں، انتم تم نے، و آباؤکم اور تمہارے باپ دادا نے، ما انزلہ نہیں نازل کی اللہ نے، بیہا اس کی، من سلطان کوئی دلیل، ان الحکم نہیں ہے حکم، الا للہ مگر اللہ کا، امرا اس نے حکم دیا، اللہ تعبدو کہ تم عبادت نہ کرو، الا ایاہ مگر اسی کی عبادت کرو، ذالک الدین اسی، ذالک الدین یہی دین،
قیم سیدھا ہے، ولیکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے۔ یا صاحب السجن، اے میرے دونوں ساتھیوں، قیدیوں کے خوابوں کی پھر تعبیر آپ بتاتے ہیں۔ اے میرے دونوں ساتھیوں، السجنی قید خانے کے، اما بہرحال احدکما تم میں سے ایک، فیسقی تو وہ پلائے گا ربہ اپنے مربی یعنی کہ بادشاہ کو، خمرن شراب، واما الآخر اور بہرحال دوسرا، فیصلب تو اسے سولی دی جائے گی، فتأکل الطیر پھر کھا لیں گے الطیر پرندے، من راسی اس کے سر سے۔ قضی الامر فیصلہ ہو چکا ہے، الامر اس کام کا، الذی جس کے بارے میں تستفتیانی تم دونوں نے پوچھا تھا، وقال اور کہا، للذین اس سے جسے ظنا سمجھا، انہو کہ وہ ناجن بچ جانے والے ہیں، منہما ان دونوں میں سے، یعنی کہ قید سے آزادی کی ایک تعبیر اور تقدیر الہی، ان دونوں میں سے، اذکرنی تم ذکر کرنا میرا، عند ربک اپنے بادشاہ کے پاس، اپنے مربی کے پاس، اپنے بادشاہ کے پاس، فانساہ تو بھلا دیا اسے الشیطان شیطان نے، ذکر ربی اس کے مربی سے ذکر کرنا یعنی کہ بادشاہ سے ذکر کرنا، فلبث تو ٹھہرا رہا، فی السجن قید خانے میں، حضرت یوسف علیہ السلام، بضع سنین کئی سال آپ ٹھہرے رہے اس میں۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے اچھی طرح سے، اور نہ آگے سے نہ آپ نے خود ہی ترجمہ نکالنا ہے، آپ نے 20 پاروں تک اب خود ہی ترجمہ نکالنا ہے، اور ہر روز ایک ورقے کا آپ نے کرنا ہے، ایک ورقے میں 2 صفحے ہوتے ہیں، اور ایک ورقے کا اگر ہر روز کرو گے آپ سبق قرآن پاک کے ترجمے کا، تو تقریباً 9 دن میں آپ کا ایک پارہ ختم ہوگا۔ کتنے دن میں؟ 9 دن میں ایک پارہ ختم ہو جائے گا۔ یہ 12واں پارہ، 8 پارے آگے رہ گئے ہیں، تقریباً 56 دن میں آپ کے سارے پارے ختم ہو جائیں گے۔ 1.5 ماہ میں آپ کے 2 ماہ لگا لیں، 2 ماہ میں آپ کے آگے 20 پاروں تک آپ نے کرنا ہے۔ 20ویں پارے سے قد افلح المؤمنون سے ہم آپ کو قد افلح سپارے سے 18ویں پارے 18واں پارہ ہے قد افلح، ہاں 18ویں پارے تک آپ نے کرنا، 6 پارے ہیں آپ کے پاس۔ 18ویں پارے سے ہم آپ کو تفسیر جلالین پڑھانی شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے آگے خود ہی نکالنا ہے، ترجمہ نکالنا ہے۔ ٹھیک ہے، ترجمہ نکالنا ہے، اور ساتھ کوئی کتاب رکھ لیں تفسیر کے لیے جس کی تفسیر آپ پڑھا کریں۔ ترجمہ آپ نے خود ہی نکالنا ہے، کوشش کیا کریں منجد کا استعمال کریں، جس لفظ کا معنی نہ منجد کا استعمال کریں، اور تفسیر پھر پڑھیں اس کے ساتھ ساتھ، کنز الایمان تفسیر پڑھیں۔ ٹھیک ہے، کنز الایمان ترجمہ ہے، اس کی تفسیر لے لیں، صراط الجنان یا کوئی تفسیر بھی آپ پڑھیں ساتھ ساتھ۔ آپ نے 18 پاروں تک سورۃ نور سے پہلے کرنا ہے۔ 18 پارے کی جو پہلی صورت ہے وہ آپ نے کرنی ہے، دوسری صورت سورۃ نور سے پہلے سورۃ نور سے ہم آپ کو تفسیر جلالین انشاءاللہ عز و جل پڑھانی شروع کریں گے۔ اب اس وجہ سے میں خود پڑھا دیتا آپ کو، لیکن نا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، ریکارڈنگ کرنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے ترجمے میں، تو اب آپ خود ہی نکال لیں کوشش کر کے۔ ٹھیک ہے، خود ہی نکال لینا، آگے اصول الشاشی کا نکالیں۔ فصل الثالث، تیسری فصل ہے یہ، فی متعلقات النصوص، متعلقات نصوص کی بحث میں، متعلقات نصوص کی بات میں ہماری مراد اس کے ساتھ عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص ہے۔ متعلقات کا معنی استدلال کرنا، کیا معنی؟ استدلال کرنا، یعنی کہ 4 طریقوں سے مجتہد جو ہے، مجتہد مسائل نکال سکتا ہے، 4 طریقوں سے مجتہد مسائل نکال سکتا ہے۔ وہ 4 طریقے عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص ہے۔ ان کی وجہ حسر کہ مستدل جو استدلال کرنے والا ہے، مستدل جو استدلال کرنے والا ہے، یا تو وہ نص کے لفظوں سے استدلال پکڑے گا یا معنی سے استدلال پکڑے گا۔
نص کہتے ہیں قرآن پاک کی کوئی آیت ہو یا حدیث پاک، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نص کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو مستدل ہے، استدلال کرنے والا، یا تو وہ نص کے لفظوں سے استدلال کرے گا یا نص کے معنی سے استدلال کرے گا۔ اگر وہ نص کے لفظوں سے استدلال پکڑے گا، اگر وہ نص کے لفظوں سے استدلال پکڑ کر حکم کو ثابت کرے گا، نص کے لفظوں سے استدلال پکڑ کر حکم کو ثابت کرے گا، تو پھر دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو اس حکم کے لیے کلام کو چلایا گیا ہوگا یا نہیں چلایا گیا ہوگا۔ اگر مستدل نص کے لفظوں سے استدلال پکڑ کر حکم کو ثابت کرے گا تو یا تو اس حکم کے لیے کلام چلایا گیا ہوگا یا نہیں چلایا گیا ہوگا۔ اگر اس حکم کے لیے کلام چلایا گیا ہوگا تو اس کو عبارت النص کہتے ہیں، اس کو عبارت النص کہتے ہیں۔ اور اگر اس حکم کے لیے کلام کو چلایا نہ گیا ہو، اس حکم کے لیے کلام کو چلایا نہ گیا ہو، محض لفظوں سے سمجھ آ رہا ہو، محض لفظوں سے سمجھا جا رہا ہو، تو وہ نص اس حکم کے لیے اشارت النص ہوگی، تو وہ نص اس حکم کے لیے اشارت النص ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر مستدل معنی سے استدلال پکڑ کر حکم کو ثابت کرتا ہے، اگر مستدل معنی سے استدلال پکڑ کر حکم کو ثابت کرتا ہے تو پھر بھی وہ دو حال سے خالی نہیں ہوگی، یا تو وہ معنی تفکر و تعمل سے معلوم ہوگا، یعنی کہ غور و فکر سے معلوم ہوگا یا نہیں معلوم ہوگا، یا تو وہ معنی تفکر و تعمل سے معلوم ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر تفکر و تعمل سے غور و فکر سے معلوم ہوگا تو وہ دلالت النص ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ دلالت النص ہوگا۔ اگر تفکر و تعمل غور و فکر سے معلوم نہیں ہوگا تو اس عبارت کی صحت، اس عبارت کا صحیح ہونا شرعاً اور عقلاً اسی معنی پر موقوف ہوگا یا نہیں ہوگا، شرعاً اور عقلاً اسی معنی پر موقوف ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر شرعاً اور عقلاً اسی معنی پر موقوف ہوگا تو اس کو اقتداء النص کہتے ہیں، اگر موقوف نہیں ہوگا تو اس کو استدلالات فاسدہ کہتے ہیں۔ اگر شرعاً لفظاً شرعاً اور عقلاً اسی معنی پر موقوف ہوگا تو اس کو اقتداء النص کہتے ہیں، ورنہ اس کو استدلالات فاسدہ کہتے ہیں۔ دوبارہ پڑھتا ہوں وجہ سر۔ اگر مستدل استدلال کرنے والا، نص کہتے ہیں جو قرآن پاک کی آیت ہو گئی یا حدیث پاک، اس کو مستدل استدلال کرنے والا یا تو نص کے لفظوں سے استدلال پکڑے گا یا معنی سے استدلال پکڑے گا۔ اگر لفظوں سے استدلال پکڑ کر حکم کو ثابت کرے گا تو پھر دو طرح سے ہوگا، یا تو اس حکم کے لیے کلام چلایا گیا ہوگا یا نہیں چلایا گیا ہوگا۔ اگر اس حکم کے لیے کلام کو چلایا گیا ہوگا تو اس کو دلالت النص کے عبارت النص کہتے ہیں۔ اگر اس حکم کے لیے کلام کو چلایا نہ گیا ہو، محض لفظوں سے سمجھا جا رہا ہو، تو وہ نص اس حکم کے لیے اشارت النص بنے گی۔ اگر مستدل معنی سے استدلال پکڑ کر حکم کو ثابت کرے گا تو پھر بھی دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو تفکر و تعمل یعنی کہ غور و فکر کیا گیا ہوگا یا نہیں کیا گیا ہوگا، غور و فکر کرنے سے معلوم ہوگا یا نہیں۔ اگر غور و فکر کرنے سے معلوم ہوگا تو وہ دلالت النص ہوگی، اگر غور و فکر کرنے سے معلوم نہ ہوگا تو وہ تو دیکھیں گے کہ اس عبارت کی صحت شرعاً اور عقلاً موقوف ہے کہ نہیں، اس عبارت کا صحیح ہونا شریعت کے اندر اور عقلاً موقوف ہے کہ نہیں ہے۔ اگر شرعاً اور عقلاً موقوف ہے صحیح ہونا تو پھر اس کو اقتداء النص کہیں گے، ورنہ اس کو استدلالات فاسدہ کہیں گے۔ اگر شرعاً اور عقلاً معنی پر اسی معنی پر موقوف نہ ہو تو اس کو استدلالات فاسدہ کہیں گے۔ آگے آ جائیں۔ وَأَمَّا عبارت النص، اور بہرحال عبارت النص پس وہ کلام کو چلانا اسی وجہ سے ہو، کلام کو چلانا اسی مقصد کے لیے ہو، کلام کو چلایا جائے اسی مقصد کے لیے ہو، جس کے ساتھ ارادہ کیا جائے قصدن، جس کے ساتھ قصدن ارادہ بھی کیا گیا، جس کے ساتھ قصدن ارادہ بھی کیا گیا ہو، کلام کو اسی طریقے سے چلایا گیا جس کے ساتھ قصدن ارادہ بھی کیا گیا ہو، اس کو عبارت النص کہتے ہیں۔ یعنی کہ جس کے لیے کلام کو چلایا بھی گیا ہو اور ارادہ بھی اسی کا کیا گیا تو اس کو عبارت النص کہتے ہیں۔ اشارت کہتے ہیں محض لفظوں سے ثابت ہو محض لفظوں سے ثابت ہو، لیکن نہ بہرحال اشارت النص پس وہ ثابت ہو نص کے لفظوں سے، نص کے لفظوں سے بغیر زیادتی کے، بغیر زیادتی کرنے کے، اور وہ نہ ظاہر ہو تمام وجہ سے من کل وجہ، ہر وجہ سے ظاہر نہ ہو، اور نہ ہی کلام کو چلایا گیا اسی وجہ سے، نہ کلام کو اسی وجہ سے چلایا گیا، اس کو اشارت النص کہتے ہیں۔ اشارت
تو نس کہتے ہیں کہ محض لفظوں سے ثابت ہو، لیکن کوئی زیادتی بھی نہ ہو اور ہر لفظ سے ظاہر بھی نہ ہو، ہر لحاظ سے ظاہر بھی نہ ہو، اور نہ کلام اس کے لیے چلایا گیا ہو۔ جس طرح کے آگے مثال للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، مہاجرین فقراء کے لیے وہ جو نکلے اپنے گھروں سے، اب اس آیت کریمہ کو چلایا گیا مہاجرین کے مال غنیمت کے مستحق ہونے کا بیان، کہ مال غنیمت ہے ان کے لیے، مہاجرین فقراء کے لیے مال غنیمت ہے، چلایا اس کے لیے گیا ہے، تو یہ کیا بن گئی؟ یعنی کہ مہاجرین فقراء مال غنیمت کے حقدار ہیں، تو یہ عبارت النص بن گئی اس اعتبار سے کہ کلام مال غنیمت مہاجرین فقراء کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ عبارت النص بن گئی، اور اس کے لفظوں سے مہاجر کا فقر ثابت ہو رہا ہے، اس سلسلے میں یہ اشارت النص بن گئی کہ لفظوں سے کہا نا مہاجرین فقراء وہ جو نکلے اپنے گھروں سے، لفظوں سے یہ حکم، تو یہ آیت جو چلائی گئی ہے، چلانے کا مقصد، اس آیت کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مہاجرین کے لیے مال غنیمت ہے، تو مال غنیمت ثابت ہو رہا ہے، تو یہ کیا بن گئی؟ دلالت النص، کیونکہ چلائی یہ کیا بن گئی؟ عبارت النص، یہ کیا بن گئی؟ عبارت النص، کیونکہ عبارت النص پڑھائی وہی ہے کہ کلام کو جس وجہ سے چلایا گیا اور ارادہ بھی وہی ہو، اب کلام کو چلایا بھی فقراء مہاجرین کی مال غنیمت کے لیے اور ارادہ بھی یہی ہے، لیکن لفظوں سے مہاجرین کا فقر ثابت ہو رہا ہے، لفظوں کے اعتبار سے کہ مہاجرین فقر ہیں، مہاجرین کا فقر ثابت ہو رہا ہے، تو لفظوں کے اعتبار سے تو یہ مہاجرین کا فقر ثابت ہو رہا ہے، اس اعتبار سے یہ اشارت النص بن گئی، اس اعتبار سے کیا بن گئی؟ اشارت النص بن گئی، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّهُ سِيقَ لِبَيَانِ، پس بے شک غنیمت کے مستحق ہونے کے بیان کے لیے چلایا گیا ہے، تو ہوگی نص اس میں، یعنی کہ عبارت النص ہوگی، اور تحقیق ثابت ہو گیا ان کا فقر نص کے لفظوں کے ساتھ، تو یہ اشارت النص ہو۔ فَكَأَنَّ اشارہ، ادھر سے ایک اور دلیل دے رہے ہیں اشارت النص ہونے کی، بس گویا کہ اشارہ ہے طرف اس کے کہ کافروں کا غلبہ پانا مسلمانوں کے مال پر سبب ہے مل کے ثابت ہونے کے لیے کافروں کے لیے، یعنی کہ اس بات سے یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ گویا کہ اگر مسلمانوں کے مال پر غلبہ کر لیں کافر تو ان کی ملکیت ثابت ہو جاتی، کافر کی ملکیت ثابت ہو گئی، جب کافروں کی ملکیت ثابت ہو گئی تو مسلمان کی ملکیت تو نہ رہی، ایک مال ہے مسلمان چھوڑ کر آ جائے، ادھر سے ہجرت کر کے آ جائے، تو پیچھے جو اس کا مال تھا اس پر اگر کافر قبضہ کر لیں، کافروں کی ملکیت ثابت ہوئی تو یہاں پر مسلمان غریب ہو گئے، مسلمانوں کی ملکیت تو نہ رہی، تو اس آیت سے یہ بھی ہمیں پتہ لگ گیا کہ ان کو فقیر کہنے کا کیا مقصد ہے، لہٰذا کافر کی ملکیت ہے، ان کو فقیر کہنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ کافر کی ملکیت ہو گئی، وَيُخَرَّجُ مِنْهُ الْحُكْمُ، اور متفرع ہونے والے اس سے مسائل، اس سے جو مسائل نکلتے ہیں وہ الاستیلاء غلبہ پانا، یعنی کہ کفار غلبہ پا جائیں مسلمانوں پر تو وہ کفار کی ملکیت میں مال چلا جاتا ہے مسلمانوں کا، اور مسلمانوں کی ملکیت سے خارج ہو جاتا ہے، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا۔ وَحُكْمُ ثُبُوتِ الْمِلْكِ، اور ملک کے ثابت ہونے کا حکم تجارت کے لیے خرید کے ساتھ ان سے، یعنی کہ کوئی مسلمان اب دار حرم میں چلا جاتا ہے، ادھر جا کر کوئی مال خریدتا ہے، کوئی چیز خریدتا ہے، اور وہ چیز مسلمانوں کی ہوتی ہے، وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ مسلمانوں کی ہوتی ہے، کافروں نے جنگ کر کے اس پر غلبہ پایا تو ملک ثابت ہو جائے گی، اب مسلمان کو اختیار نہیں کہ یہ تو میرا مال ہے، کافر لے گئے مجھے واپس کرنا، بھائی اس نے خود خریدا ہے پیسوں سے، اور ان کا تصرف کرنا بیع میں اور ہبہ میں، بیع میں تصرف بھی کر سکتا ہے، کسی کو تحفہ بھی دے سکتا ہے، یہ بھی جائز ہے، والایتاق، اور آزاد بھی کر سکتا ہے، کوئی لونڈی ہو اس کو آزاد بھی کر سکتا ہے، اور
اور استغنام مال غنیمت بنانے کا ثبوت کا حکم بھی ثابت ہو رہا ہے، مال غنیمت بنانے کا ثبوت کا حکم بھی ثابت ہو رہا ہے، یعنی کہ اب پہلے مسلمانوں کا مال تھا، کافروں نے مسلمانوں سے جنگ کی، کافر مسلمان پر قبضہ پا گئے، پھر مسلمانوں نے دوبارہ جنگ کی ان سے، مسلمان اس مال پر قبضہ کر گئے تو وہ مال مال غنیمت میں سے آئے گا، وہ مال غنیمت ہوگا، سب بیت المال میں جائے گا، سب کیا جائے گا، بیت المال میں جائے گا۔ اب وہ مسلمان نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا ہی مال ہے، پہلے کافروں نے قبضہ کیا گا، سب بیت المال میں جائے گا۔ اور ملک کا ثبوت غازی کے لیے ملک ثابت ہو جائے گی، اور عاجز ہو جائے گا مالک اس کو لینے سے اس کے ہاتھ سے، یعنی کہ غازی بھی مالک ہوگا اس کا، جو غازی کہتے ہیں جو جنگ پہ جائے اور جنگ سے زندہ لوٹ کر واپس آئے، غازی کے لیے بھی ملکیت ثابت ہو جائے گی، کیونکہ اس نے اپنی کوشش سے لڑائی لڑی اور بچ کر غازی بن گیا، لہذا جو مال لائے گا اسی کی ملکیت میں ہوگا، کوئی دوسرا شخص غازی کے ہاتھ سے وہ مال لے بھی نہیں سکتا۔ وتفریع اور لائی ہوئی لونڈی سے وطی کرنا اور آزاد کرنا، یہ بھی صحیح ہے، یعنی کہ مسلمان غازی کافر سے جنگ کرے اور ادھر سے لونڈی لے کر آئے اور ان سے وطی کرنا اور اس کو آزاد کرنا، یہ بھی صورت جائز ہے ان سے، ٹھیک ہے۔ آگے نکالیں آپ کنز الدقائق کا۔ اور باطل ہے نکاح متع اور مؤقت۔ نکاح متع کہتے ہیں کہ مرد عورت کو کہے کہ مجھ سے اتنے پیسے لے اور اتنے دن کے لیے مجھے نفع اٹھانے دے اپنے سے، تو یہ باطل ہے، اس کو نکاح متع کہتے ہیں۔ اور مؤقت کہتے ہیں دو گواہوں کی موجودگی میں یہ طے کر لیا جائے کہ 10,000 درہم کے بدلے تو 10 دن میں تجھ سے نفع اٹھا سکتا ہوں، یہ بھی کیا ہے، حرام ہے۔ اور اس کے لیے وطی کرنا عورت سے جو دعویٰ کرے اس پر کہ وہ اس کی بیوی ہے، بس فیصلہ ہو جائے ان کے نکاح کے ساتھ بینہ گواہوں کا، اور نہ ہو اس کی بیوی، نہ ہو اس کا زوج، یعنی کہ ایک عورت ہے، وہ مرد کو کہتی ہے کہ تو میرا مرد ہے، تو میرا شوہر ہے، تو نے مجھ سے نکاح کیا ہے، حالکن اس مرد نے اس سے نکاح نہیں کیا، وہ اب اس پر 2 گواہ پیش کر دیتی ہے، عورت 2 گواہ پیش کر دیتی ہے، فیصلہ ہو جاتا ہے، تو اب اس عورت سے وطی کرنا بھی جائز ہے، جائز ہے۔ باب اولیاء والاقفاء، سرپرستوں اور ہمسایوں کا بیان۔ اولیاء کہتے ہیں، اولیاء ولی کی جگہ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے غیر پر حکم نافذ کرنے کو ولی کہتے ہیں، غیر پر حکم نافذ کرنے کو کیا کہتے ہیں، ولی کہتے ہیں۔ جس طرح باپ اپنے بچے پر کوئی حکم نافذ کرتا ہے، چاہے نابالغ بچے پر، چاہے بچہ اس کو پسند کرے یا نہ پسند کرے، ولی کی تعریف یہ ہے کہ غیر پر حکم کو وارد کرنا۔ والاقفاء یہ کف کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے نظیر، ہمسائے کو کہتے ہیں۔ نافذ ہو جاتا ہے نکاح آزاد کا جو مکلفہ ہو بغیر ولی کے، یعنی کہ جو بالغہ عورت کا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر بھی ہو جاتا ہے، عاقلہ ہو، بالغ ہو لڑکی، وہ اپنا نکاح کسی غیر سے کرے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر، یہ کیا ہے، جائز نافذ ہو جائے گا۔ ولا تجبر بکر بالغۃ علی النکاح، اور نہ مجبور کیا جائے باکرہ بالغہ کو نکاح پر، یعنی کہ کوئی ولی، کوئی شخص کسی بالغہ لڑکی کو مجبور نہیں کر سکتا کہ تو اسی سے نکاح کرے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ فإن استأذن، پس اگر اجازت طلب کرے ولی، فسکنت، پس خاموش رہے، او ضاحکت، یا مسکرائے، تو بھی
یہ کس کی علامت ہے؟ ہاں کی علامت ہے، یعنی کہ جو باقرہ ہے وہ اس کا نکاح مجبوراً نہیں کر سکتے۔ آگے کہتے ہیں اگر نکاح کرنا چاہتا ہے تو ولی اس سے پوچھے، باقرہ لڑکی سے پوچھے، بالغہ سے پوچھے، اگر کیا چیز تو پوچھے، اگر وہ خاموش رہے یا تھوڑی سی مسکرائے تو یہ مسکرانا اور خاموش رہنا کس کی علامت ہے؟ ہاں کی علامت ہے۔ او زوجہا یا اس کی شادی کرا دے، فبلغہا پس اس کو پہنچے خبر پس خاموش رہے تو وہ اذن ہے، یعنی کہ اب ولی نے نا اپنی بالغہ لڑکی کی نا کئی نکاح کرا دیا، اس کو پتہ نہ چلا، نکاح کر دیا ٹھیک ہے۔ اب پھر اس کو پتہ چلا کہ میرا نکاح کر دیا گیا ہے اس شخص کے ساتھ، تو اب وہ خاموش رہے، تو یہ خاموشی اس کی اجازت ہے، یہ ہاں میں دلالت کرتا ہے ٹھیک ہے۔ اس طرح بھی ہو جاتا ہے باپ لاہور گیا، وہاں پر کسی مرد کے ساتھ کہتا ہے کہ میں اپنی لڑکی کا تجھے نکاح کرتا ہوں، بعد میں لڑکی کو پتہ نہیں ہے، بعد میں گھر آتا ہے بتاتا ہے اپنی بچی کو کہ بالغہ ہو، بچاتا ہے میں نے نکاح کر دیا تجھے، وہ خاموش رہتی ہے تو وہ اجازت پر دلالت کرتا ہے۔ فَإِنِ اسْتَأْذَنَ پس اگر اجازت طلب کرے غیر ولی، فلا بد تو ضروری ہے من القول اس کا قول، یعنی کہ اگر ولی اجازت طلب نہ کرے کوئی اور اجازت طلب کرے، ولی کے علاوہ کوئی اور اجازت طلب کرے تو اس کا بولنا ضروری ہے، وہ بول کر بتائے گی کہ ہاں ہے کہ نہ ہے۔ کیونکہ جو ولی ہوتا ہے وہ تو اس سے تو شرما سکتی ہے، لیکن جو غیر ہوتا ہے، اجنبی ہوتا ہے، جس کا جو ولی نہیں ہوتا تو اس کے سامنے بولنا ضروری ہے، جس طرح کہ سیبہ کا بولنا جس طرح ضروری ہے اس طرح ولی کا بھی بولنا ضروری ہے۔ سیبہ اس کو کہتے ہیں جس کا پردہ بکارت ضائع ہو گیا ہو، زائل ہو گیا ہو۔ ومن زالت اور جس کا زائل ہو جائے، بکارت ہوا اس کا بکارت بھی کودنے سے، بوثبت کودنے کے ساتھ، او حیدت یا حید کے ساتھ یا زخم کے ساتھ، یا کافی دیر تک بغیر شادی رہے، تعنیس کافی دیر تک بغیر شادی رہے، یا زنا سے پردہ بکارت زائل ہو جائے تو وہ باقرہ ہی ہے، یعنی کہ کوئی لڑکی کا پردہ بکارت زائل ہو جائے، کودے تو پردہ بکارت زائل ہو جاتا ہے تو وہ باقرہ ہی ہے۔ اگر حیض بڑا زیادہ حیض آتا ہے تو اس سے پردہ بکارت ظاہر ہو گئے تو وہ بھی باقرہ ہے، یا کوئی زخم تھا اس سے تو وہ بھی باقرہ ہے، یا پھر کافی دیر شادی نہیں ہوئی تو پھر بھی اگر زنا سے کس کا پردہ بکارت ظاہر ہو جائے تو پھر بھی امام اعظم کے نزدیک وہ باقرہ ہی ہے ٹھیک ہے نا۔ امام اعظم کے نزدیک کیا ہے؟ وہ باقرہ ہی ہے، چاہے زنا سے اس کا پردہ بکارت زائل ہو جائے۔ یہ تو پتہ ہے آپ کو، سیبہ اور باقرہ اس کو کہتے ہیں، یہ تمام باقرہ ہے، اور سیبہ جس کی شادی ہو جائے اس کا پردہ بکارت شادی کی وجہ سے زائل ہو تو وہ سیبہ ہے، ورنہ تمام کے تمام باقرہ ہی ہے۔